खुदावंद यीशु मसीह के बाइस से बरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं यीशु के गवाह और मैं ईमान रखता हूं आज एक बार फिर से आप जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के तजर्बे से बरकत पाएंगे जो वो उन्हें अता करता है जो उसे अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं। अजीज़ों, मैं हूँ पास्टर अल्फ्रेड याकूब। आप JCTV के प्रोग्राम यीशु के गवाह को देख रहे हैं। एक हस्ती थी, बहुत से आप में से जो अजीज़ हैं, लाखों करोड़ों, वो इस वाक़े को जानते हैं। वो एक कश्ती में सो रही थी बहुत इत्मीनान से, लेकिन कश्ती डगमगा रही थी। कश्ती जो है वह चकोले खा रही थी और आंधियाँ तूफ़ान जो हैं उन्होंने जब कश्ती को हिलाया और पानी कश्ती में आने लगा तो उसके साथी, उसके शागिर्द परेशान हो गए। कश्ती डूब रही थी लेकिन वो आराम से सो रहा था। लेकिन जब उसे उठाया गया और उसने उठकर हवा और पानी को डांटा तो सुकून हो गया और सब हैरान हो गए। और कश्ती उस जगह पे जा पहुंची, उसके शागिर्द, उसके साथी उस जगह पे जा पहुंचे जहाँ पे पहुंचना ज़रूरी था, मकसूद था। मेरे अजीज़ों, ये हस्ती खुदावंद यीशु मसीह की थी। अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान है लेकिन यीशु मौजूद है तो वो यीशु आपको बचा सकता है, आपको पार ले जा सकता है। आज जो गवाही हमारे साथ है, जो खुदावंद का एक गवाह जो है, विटनेस है हमारे साथ, वो एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत है। उसकी ज़िंदगी में मुश्किल टाइम आए, ऐसा टाइम था जहाँ पे उसने मसीह के तजर्बे को हासिल किया जिसने उसकी शख्सियत को निखारा। उसने मसीह के तजर्बे को हासिल किया जिसने उसको दिया उसके तूफ़ानों में एक ऐसा सहारा कि उसने एक नई मंजिल तलाश कर ली खुदा उनकी खिदमत के लिए, उसके नाम को जलाल देने के लिए। इस नेशन में एक यूनिक मुनफरिद खिदमत। सो आए हैं आज हम मिलते हैं ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे खुदावंद के खादम से जो खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल हो रहा है। सिलास रशीद हमारा खुदावंद में अजीम भाई, और खुदावंद ने उनको जवानी में अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है। LRI लैंग्वेज रिकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट जो कि पाकिस्तान में कोने कोने तक जो ज़ुबानें, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें, इलाकाई ज़ुबानें बोली जाती हैं, उनमें खुदावंद के कलाम के पैगाम को पहुँचाने की खिदमत के साथ वाबस्तगी रखते हैं और मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेटर हैं। 40 से ज़्यादा जो ज़ुबानें हैं पाकिस्तान में बोली जाने वाली, उनके साथ भी उनका ताल्लुक़ है। उनमें उन्होंने रिकॉर्डिंग की है। बहुत अच्छे रिकॉर्डिस्ट हैं। इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े जो अवार्ड हैं, कम से कम 3 बार वो बेस्ट रिकॉर्डिस्ट के अवार्ड्स ले चुके हैं। इसके अलावा जो एक खूबसूरत खिदमत जिसको आज आप सुनकर खुश होंगे, बरकत पाएंगे, हैरान होंगे, वो ये है कि पाकिस्तान में पहले साइन लैंग्वेज चर्च को कायम करने में खुदावंद ने उन्हें इस्तेमाल किया। साहिवाल में ये कुछ साल पहले इस्तेमाल हुआ, बना, कायम किया गया और इस वक्त कई शहरों में उन्होंने इसको कायम किया है इस उम्र में। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, साइन लैंग्वेज जो है वो इशारों के ज़रिए ज़ुबान है जो उन लोगों, अजीज़ों की मदद के लिए इस्तेमाल होती है जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं। तो आए मुलाकात करते हैं, गवाही सुनते हैं सिलास भाई, सिलास रशीद से। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम सिलास रशीद है और मैं मांगा मंडी से हूँ। मैं एक मसीही घराने में पैदा हुआ और मेरे वालिदैन ने मसीही तौर तरीके से मेरी परवरिश की। मेरे वालिद साहब एक पास्टर हैं और वो बड़ी बाकायदगी के साथ हमें चर्च में लेकर जाते और चर्च की एक्टिविटीज़ में हम बहुत एक्टिव थे। साल 2011 में मैंने FC कॉलेज से अपना BS ऑनर्स कंप्लीट किया। मेरा मेजर इकोनॉमिक्स और माइनर सोशियोलॉजी और थियोलॉजी था। और जब मैं तीसरे साल में था तो मैं थियोलॉजी की क्लास पढ़ रहा था जिसमें हमारे टीचर जो थे वो हमें सिखा रहे थे। और जब मत्ती 6:24 आई कि तुम 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते,
اور اس آیت نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ کس طرح سے، کیونکہ اکنامکس میں ہمیں جو سکھایا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں مارکیٹ میں جانا ہے اور پیسہ کمانا ہے، اور اگر ہمیں اچھے پیسے والی جاب نہیں مل رہی تو ہمیں اس کو نہیں لینا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں سن رہا تھا کہ تم دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے، یا تو تم ایک سے محبت رکھو گے، دوسرے سے عداوت رکھو گے، اور خدا اور پیسے کے ساتھ تم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ میرے لیے ایک پوائنٹ بن گیا جس نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا، اور یہ وہ وقت تھا جب میرا سوچنے کا نظریہ بدلا اور میں نے خدا کے بارے میں اور زیادہ سیکھنا شروع کیا۔ جب میں اپنا گریجویشن ختم کرنے کو تھا تو میں اپنے والد صاحب کے پاس گیا، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے میری مدد کی سب کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، اور میں نے محسوس کیا کہ خدا ان کے ذریعے سے میری زندگی میں انٹروین کر رہا تھا۔ اور اسی دورانیے میں مجھے ایک ادارے میں کام کرنے کا موقع ملا۔ میں والنٹیئر کے طور پر آیا تھا، اور اس ادارے کا نام لینگویج ریکارڈنگ انسٹیٹیوٹ ہے۔ جب میں اس ادارے میں آیا تو میں نے محسوس کیا کہ خدا مجھے اس جگہ کے لیے بلا رہا ہے۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ خدا نے میرے ساتھ بات کی ایک خواب کے ذریعے سے کہ میں قبیلوں میں ہوں اور ریکارڈنگز کر رہا ہوں۔ بے شک میرے ماں جو ہے وہ بہت پہلے سے یہ کہتی تھی کہ خدا نے تجھے اپنے کام کے لیے چنا ہے، لیکن میں کہتا تھا کہ نہیں، کیونکہ میں نے اپنے گھر کے حالات دیکھے تھے، اور پاسبان کا بیٹا ہوتے ہوئے میں چاہتا تھا کہ نہیں، مجھے اپنی زندگی سے نہیں بلکہ اپنے پیسے سے، مجھے پیسہ کمانا ہے اور اپنے پیسے سے خدا کی خدمت کرنی ہے۔ اب میں یہاں پہ ادارے میں تھا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ خدا مجھے بلا رہا ہے۔ میں نے اس ادارے کو ہاں کہی، اور جب میں اس ادارے میں آیا تو میں نے چیلنجز کا سامنا کرنا شروع کیا، اور ادارے نے مجھے کہا کہ اگر آپ فل ٹائم کے طور پر آنا چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں اور ہم آپ کو یہ پے کریں گے۔ اور جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا نہیں، یہ خدا نہیں تھا جو بات کر رہا تھا، یہ میرے اپنے خیالات تھے، کیونکہ اگر خدا ہوتا تو اسے پتہ ہوتا کہ میری ضروریات ہوں گی، مجھے اپنی فیملی کو دیکھنا ہے، اور میں اپنے پیسے سے خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے والد صاحب کے پاس گیا، انہوں نے مجھے کہا، اور جو کچھ انہوں نے مجھے کہا وہ میرے لیے سنہری اصول بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اگر تو خدا تجھے بلا رہا ہے اپنی خدمت کے لیے تو یاد رکھ کہ جس خدا کی میں خدمت کرتا رہا ہوں اسی خدا کی تو خدمت کرے گا، اور جس طرح سے اس نے میری ضروریات کو پورا کیا ہے وہ تیری ضروریات کو بھی پورا کرے گا۔ چند سال اور میں نے اس ادارے میں کام کیا، اور میں بے شک خدمت کا کام کر رہا تھا، خدا مجھے عجیب طور سے استعمال کر رہا تھا، میں مختلف قبیلوں میں جا رہا تھا اور ریکارڈنگز کر رہا تھا، لیکن ایک اندر میرے جو ہے وہ ہلچل چل رہی تھی کہ نہیں، یہ جگہ نہیں ہے میرے لیے، مجھے اس کو چھوڑ کے جانا چاہیے۔ لیکن خدا کہتا تھا کہ یہ تیری جگہ ہے جہاں پہ تجھے ہونا ہے، اور میری ماں کہتی تھی کہ تو کوشش کر سکتا ہے لیکن تو یہاں سے جا نہیں سکتا۔ اور 2016 میں خداوند نے ایک عجیب کام کیا میری زندگی میں۔ میں نے اپنی بیگم کو ایک بہت خوبصورت سا پروپوزل دیا کہ اب مجھے کام یہ چھوڑنا ہے اور ایک اور کام کرنا ہے، اور میں نے اس کو بہت خوبصورت سا پروپوزل دیا کہ ہمارے علاقے میں کوئی انگلش میڈیم اسکول نہیں ہے، میں گریجویٹ ہوں FC کالج کا، میری بہنیں جو ہیں وہ مونٹیسری کی ایکسپرٹس ہیں، ہم ایک اچھا انگلش میڈیم اسکول کھولیں گے اور 5 سے 10 سالوں میں ہم سیٹل ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا لیکن خدا نے آپ کو اس کے لیے نہیں بلایا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے محسوس کیا کہ وہ نہیں بلکہ خدا بات کر رہا ہے، اور اس ٹائم میں ہم دونوں نے مل کر دعا کی اور خدا سے کہا کہ اے خداوند، ہم آج کے بعد کبھی بھی تیرے کام سے بھاگنے کی کوشش نہیں کریں گے، میں تیری خدمت کروں گا۔ اور میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ وہ وقت تھا جب خدا نے میری زندگی میں برکات کا سلسلہ شروع کیا۔ خدا ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے مختلف چیلنجز میں ڈال کر،
اور سب سے پہلا کام جو اس نے 2016 میں میری زندگی میں کیا وہ مجھے انر پیس دے دیا. اگر اس سے پہلے میرے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو میں اطمینان کی حالت کو کھو دیتا تھا, لیکن اب جو ہے میں اطمینان میں رہتا. لیکن خدا نے مجھے فائنینشلی طور پر بھی برکت دی, اور کبھی بھی اس نے میری جو مالی ضروریات ہیں ان کو نہیں چھوڑا, بلکہ ہر وقت ضرورت سے پہلے وہ میرے لیے مہیا کرتا ہے. پاکستان میں سائن لینگویج کا پہلا چرچ قائم کرنے کا خدا نے فضل دیا, اور اس وقت میں 6 مختلف جگہوں پر چرچ فیلوشپس چل رہی ہیں, ایکٹیولی چل رہی ہیں, اور میں پریولیجڈ فیل کرتا ہوں. اور اس کا آغاز جو ہے وہ اس طرح ہوا کہ خدا نے مجھے سائن لینگویج بیٹی دے دی اور مجھے اس بوجھ میں بڑھا دیا, اور آج اس کی وجہ سے, اس بوجھ کی وجہ سے پاکستان میں سائن لینگویج جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا ہے, اور پاکستان میں لوگ جو ہے وہ اپنی مادری زبان میں خدا کے کلام کو سننے کا موقع پا رہے ہیں, کیونکہ خدا نے مجھے اسی لیے بلایا تھا کہ میں قبیلوں کی مادری زبان میں خداوند کے کلام کو مہیا کر سکوں. اور یہ وہ بوجھ ہے جو میرے اندر کبھی ختم نہیں ہوتا. میں شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں آج یہ ٹیسٹمنی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. ویلکم بیک عزیز ناظرین. میں ابھی اس گواہی سے بڑی برکت پا رہا تھا اور بڑی خوشی حاصل کر رہا تھا. آئے ہم بغیر وقت ضائع کیے خداوند کے خادم سے, جنہیں خداوند خدمت کے لیے مختلف طرح سے استعمال کر رہا ہے, مشنل خدمت میں, پاسبانی خدمت میں اور میڈیا کی خدمت میں, تاکہ خوشخبری کے پیغام کو کونے کونے تک, دنیا کے کونے کونے تک, پاکستان کے کونے کونے تک پہنچایا جائے. تو آئے ہم بات کرتے ہیں بھائی سلاس کے ساتھ. بھائی سلاس, ویلکم ٹو یسو کے گواہ ایٹ JCTV. تھینک یو سو مچ پر صاحب, اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ JCTV نے مجھے بلایا ہے اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنی گواہی جو ہے وہ شیئر کر سکوں. میں خدا کا شکر ہو, بہت سی آپ کی زندگی میں گواہیاں ہیں, ٹریک ریکارڈ ہے. اس خدمت میں جو یہ یونیک منفرد پاکستان کی نیشن میں ابھری ہے, آپ مجھے بتائیں کیسے خداوند نے یہ رویا آپ کی زندگی میں کیسے لا کے شامل کر دی؟ اس کا آغاز جو ہے وہ 2016 میں ہوتا ہے, جب خداوند نے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی دے دی, اور ہم تو بہت زیادہ خوش تھے کہ خدا نے ہمیں پہلی بیٹی دی ہے, اور یہ پہلی اولاد ہے ہماری, فرسٹ بورن, اور ہم پھولے نہیں سما رہے تھے. اور اگلے ہی سال میں 2017 میں خدا نے ہمیں بیٹا دے دیا, اور ہم بہت خوش تھے کہ بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے. لیکن کچھ ٹائم کے بعد میرے والد صاحب نے نوٹس کیا کہ وہ ساؤنڈز کو رسپونڈ نہیں کرتی ہے, سنتی نہیں ہے. جب اسے آواز دی جاتی ہے, کوئی چیز نیچے گرتی ہے تو وہ جواب نہیں دیتی ہے. اور صرف اسی شک میں ہم ENT اسپیشلسٹ کے پاس گئے, اور ہمیں پتہ چلا کہ اس کے کان میں انفیکشن ہے. اور آہستہ آہستہ ہمیں 1 سال اسے لگا, وہ اینٹی بایوٹکس کے ساتھ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو پروفیسر تھیں ہاسپٹل کی, تو وہ اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. لیکن پھر 1 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ شاید ہمیں اس کا ٹیسٹ کروانا چاہیے. تو جب ٹیسٹ کیا گیا تو ہماری جو پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ سن نہیں سکتی ہے. اور یہ آسان نہیں تھا ہمارے لیے اس کو ڈائجسٹ کرنا, اس کو ابزارب کرنا, یہ ہمارے لیے آسان نہیں تھا کہ ہماری پہلی بیٹی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آلریڈی جو خواتین ہیں ان کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے, تو ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات آ رہے تھے, بہت ساری چیزیں آ رہی تھیں, اور ہم بہت زیادہ پریشان تھے. اور 2017 سے لے کے 2020 تک ہم اسی پریشانی میں اور مشکل میں, اور ہم 3 سال تک ہم دعائیں کر رہے تھے, اور آفس میں, گھر میں, دوست, یہ بہت زیادہ اسٹرگل کا ٹائم تھا. اور ہم بڑے لمبے لمبے سفر کر رہے تھے, اور اس میں ہم بائک پہ سفر کیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے بہت سردی ہوتی تھی, پھر بہت گرمی ہوتی تھی. ہم ارلی مارننگ نکلتے تھے اور رات لیٹ نائٹ واپس جاتے تھے, کیونکہ اس کا ڈاکٹر بہت دور تھا, اور ہم مانگا منڈی سے آتے تھے ایئرپورٹ, اور پھر آفس, اور یہ سارا کر کے. تو یہ بہت مشکل کا ٹائم تھا. لیکن 2020 میں فلپینز میں تھا اپنی پڑھائی کے سلسلے میں, اور وہاں پہ ہماری کلاس میں اورالٹی پڑھ رہا تھا, تو وہاں پہ ہماری کلاس میں ڈیف بائبل ٹرانسلیٹرز آئے.
اچھا فلپینز میں آپ کیا کرنے کے لیے گئے؟ میں اورالٹی کے کورسز اورالٹی کے بارے میں ذرا آڈینس کو بتائیے. اورالٹی جو ہے زبانی ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے خدمت کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ کس طرح سے آپ ایسی کمیونٹیز جو جن کی زبان لکھی پڑھی نہیں جاتی ہے, جو صرف زبانی بات چیت سے اپنی انفارمیشن جو ہے وہ پاس کرتے ہیں, ان میں آپ خدمت کے کام کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں. کیسے مواقع ہیں اس دنیا میں, اور اس دنیا کی خرابی اور خرابے کے درمیان میں بھی راہیں تلاش کرنے کے, اگر روح القدس اجازت دے اور اس کی مرضی ہو کہ گاسپل کا پیغام جو ہے, خوشخبری کا پیغام, وہ دوسروں تک پہنچایا جائے. اچھا بھائی بتائیں پھر کیا ہوا؟ اور وہاں پہ جب ہماری کلاس میں ڈیف بائبل ٹرانسلیٹرز آئے تو یہ میرا بالکل پہلا موقع تھا کسی ڈیف بندے سے ملنا جو بطور لیڈر کھڑا ہوا ہے. کیا بات ہے. اور میں تو رونا شروع ہو گیا کلاس میں. Amazing. میں سچی مچی میں رو رہا تھا. You were all stuck. بالکل اور میں اپنا منہ چھپایا ہوا تھا اور کلاس کو نہیں دکھا رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد میں ان سے ملا, اور پھر جب میں پاکستان, میرے لیے ایک امید کی کرن ہوئی کہ یار ان کے لیے بھی ہوپ ہے. پھر میں پاکستان میں آیا اور 2020 سارا سال جو ہے میں ڈھونڈ رہا تھا پنجاب میں, سندھ میں, KPK میں, بلوچستان میں کہ کوئی ادارہ, کرسچن ادارہ موجود ہو جو سائن لینگویج, جو اشاروں کی زبان بولنے والے ہیں, ان کے لیے کام کر رہا ہو, لیکن کوئی نہیں ملا. تو 2021 میں پھر ہمارے جو سائن لینگویج کے دوست تھے, ہم ان سے ملے اور ہم نے بائبل مقدس کے ترجمے پہ کام کرنا شروع کیا. اور آسان نہیں تھا کیونکہ سائن لینگویج تو ڈیولپڈ ہی نہیں ہے, اور پھر سائن لینگویج کرسچن ٹرمنالوجی ڈیولپ نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے, کیونکہ ہمیں پہلا چیلنج تھا ہمیں زبان نہیں آتی, اور دوسرا چیلنج کہ کرسچن ٹرمنالوجی ہی نہیں ہے. تو پھر اس میں ہمارے LRI کے جو انٹرنیشنل آفیسز میں سے جو لوگ کام کر رہے تھے انہوں نے تھوڑی مدد کی, اور پھر ہم نے ان کی ترجمہ کا کام شروع کیا. اور 2000 جنوری میں ہم نے یہ کام شروع کیا تھا, اور فروری میں میں اور میری بیگم دعا کر رہے تھے, اور ہم نے محسوس کیا کہ اگر ہم جو کچھ ابھی ترجمہ کر رہے ہیں جس بھی سٹیج پہ ہے, اگر ہم نے صرف ان 4-5 لوگوں تک ہی محیط رکھا تو شاید ایک بڑی پاپولیشن جو ہے وہ تو اس سے محروم رہ جائے گی. تو ہم بے شک تھوڑا کام کر رہے ہیں, تو ہم اس کو آن لائن کر دیں گے. تو ہم نے 27 فروری 2021 کو پہلی آن لائن چرچ سروس سائن لینگویج میں ساہیوال میں ارینج کی, اور جو کچھ ہم ترجمہ کر رہے تھے اس کو ہم نے پیش کیا, اور پھر آن لائن آہستہ جو ہے یہ کام ذرا جلدی سے بتائیں یہ کتنا کام پھیل چکا ہے. اور ابھی جو ہے ساہیوال سے شروع کیا تھا, ابھی لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, کوئٹہ میں, پشاور میں ہمارا جو ہے یہ کام شروع ہو چکا ہے. یہ ہے رویا جب خدا آپ کو دیتا ہے وسائل اور پھر ایسی ڈائریکشنز دیتا ہے. اچھا یہ تو سائن لینگویج کی آپ دنیا میں چلے گئے, اور اس آڈینس کو آپ نے ٹچ کیا جو بول سن نہیں سکتی, تاکہ وہ خداوند کا تجربہ حاصل کرے, اور آپ ایک درمیان میں آ کے مددگار ثابت ہو سکیں. آپ کا تعلق LRI کے ساتھ ہے. 40 یا 40 سے زیادہ زبانیں پاکستان کی, جن کے بارے میں ہماری بہت سی آڈینس کو شاید علم نہیں ہے. وہاں تک گاسپل کے پیغام کو لے کے جانا, اس میں آپ ذرا LRI کی خدمت, اور مجھے پتہ ہے اس خدمت کے بارے میں, ہم اسے جانتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے. اور یہ بھی کہ وہ جو دنیا کے بڑے اس ڈیٹا بیس کے ساتھ, جس میں دنیا کی کتنی ہزار زبانوں میں خوشخبری کا پیغام موجود ہے, اس کے ساتھ LRI کے ہیڈز کی اور آپ کی کیا کنیکٹیوٹی ہے؟ LRI جو ہے یہ ایک مشنل ادارہ ہے, آڈیو ریکارڈنگ کمپنی ہے, جو کہ بائبل مقدس کی کہانیوں کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کرتی ہے, تاکہ لوگ اپنی مادری زبان میں خدا ان کے کلام کو سننے کا, سمجھنے کا موقع پا سکیں, اور LRI ان کے لیے آڈیو مواد تیار کرتا ہے. LRI جو ہے یہ اس وقت میں پاکستان میں تقریباً 77 لینگویجز بولی جاتی ہیں, اس میں ایڈیشن ہو جاتا ہے کبھی تو, اور پاکستان کی 50 زبانوں میں جو ہے LRI نے گاسپل ریکارڈنگز ریکارڈ کرنے کا موقع پایا ہے, اور یہ ریکارڈنگز ہماری ویب سائٹ پر اور 5 فش ایپ پر موجود ہیں. اور GRN LRI جو ہے اس کا انٹرنیشنل نام GRN ہے, اور GRN کے پاس پوری دنیا کا سب سے بڑا کرسچن ریسورس موجود ہے.
یہ ڈیٹا جو ہے یہ تقریباً 7,000 پلس زبانوں میں گاسپل میسیجز موجود ہیں جو کہ ایونجلزم کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں, چرچ پلانٹنگ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں, ڈسائپلشپ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں, اور یہ فری آف کاسٹ ہیں. آڈیو بھی ہے, ویڈیو بھی ہے. آڈیو بھی ہے اور اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. اور یہ دنیا کی کوئی بھی زبان آپ نام لے لیں, آلموسٹ اس میں آپ کو خوشخبری کا پیغام جو ہے وہ ملے گا, اور آپ اس پیغام کو سنتے سنتے اس ہستی کے ساتھ ملاقات کریں گے جو آپ کو نجات دے سکتی ہے, شفا دے سکتی ہے, اور آپ کے طوفانوں میں آپ کو معجزہ دے سکتی ہے. آمین آمین. اور اس کی بہت ساری ٹیسٹیمنیز ہمیں ملتی ہیں کہ کس طرح سے لوگ ان ریکارڈنگز کو فری ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور کس طرح سے یہ ریکارڈنگز جو ہیں یہ لوگوں کے لیے برکت کا باعث بن رہے ہیں. بھائی سلاس, خدا نے آپ کو نا اس مشنل کام کے لیے تیار کیا ہے. آمین. اور خداوند آپ کو بہت استعمال کرے گا, اور آپ ایک بہت اچھی ٹیم کا حصہ ہیں. اور مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں, آپ کی یہ تو ہم نے خدمت کی باتیں کی, یہ مسیحی جذبہ, مسیحی محبت, مسیح کے لیے محبت, یہ کہیں تھی یا کہیں شروع ہوئی تو پھر یہ تجربے کی طرف آپ بڑھے ہیں؟ کیسے شروعات کیا ہے آپ کی زندگی میں, اور آگے جا کے خدمت میں آپ کو کن ہاتھوں نے, کن لوگوں نے اب تک رہنمائی کی, کیسے یہ سفر آپ بیان کرتے ہیں؟ شروع سے ہی میں, کیونکہ ایک مسیحی خاندان میں پیدا ہوا تھا, تو شروع سے ہی میرے والد نے بہت اچھی طرح سے ہماری پرورش کی تھی, اور وہ ایک جو ڈرامیٹک سا چینج آتا ہے نا بعض لوگوں کے لیے, وہ میرے لیے نہیں تھا. عزیزوں, ایک بات یاد رکھیے, مسیح گھرانے میں جو آپ ہیں, خدا ہر ایک کو جو مسیح گھرانوں میں نہیں ہیں یا نامی مسیح گھرانوں میں, ان کو بھی استعمال کر سکتا ہے, لیکن جو مسیح گھرانوں کے جنریشن ہے, آپ کے پاس بڑی فیسلٹی ہے کہ آپ خداوند کے تجربے سے روشناس ہیں, اور آپ بہت جلد اور آسانی سے اس کے ہاتھوں میں استعمال ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ چرچ کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں تو آمین آمین. مسیح کے بدن میں مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے, مجھ سے جدا ہو کر تم جو ڈالی مجھ میں قائم ہے وہ پھل لاتی ہے. آمین. جی آپ بتا رہے تھے. تو چرچ سے میری جو ہے گرومنگ شروع ہوئی تھی, اور اس کے بعد پھر ایف سی کالج سے جب میں گریجویٹ ہوا تو پھر جب میں ایل آر آئی میں آیا تو وہاں پہ میری جو ہے وہ روحانی پرورش جو ہے وہ ایکچولی میں شروع ہوئی تھی. اور میرے والد صاحب اور میرے باس انکل سیم جو ہیں, میں ان کو انکل سیم بولتا ہوں, سیمول پال صاحب جو ہیں, انہوں نے میری بڑی مدد کی کہ میں اس مشنل جرنی میں خدا کے ساتھ ساتھ چلنا جو ہے وہ سیکھ سکوں, اور خدا کے ساتھ ساتھ چل سکوں, اور ٹریک پہ رہ سکوں. میں شکر گزار ہوں ان دو ہستیوں کا, ان دو لوگوں کی وجہ سے آج میں خدمت کے کام میں ہوں اور قائم ہوں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں, ایک آخر میں ہم بات کریں, خدمت میں بڑے سفر میں آگے جانے کے لیے خداوند ہمیں تربیتی مراحل میں سے گزارتا ہے, اور شاگردیت کے مراحل میں سے گزارتا ہے, اور ایسے لوگ ہماری زندگی میں شامل کرتا ہے جو اس کے نام کو جلال دینے کے لیے ہمیں تیار کر سکیں. اور یہ پیغام ہم بہت سے عزیزوں کو یہاں پہ بھی دینا چاہیں گے. اپنی زندگی میں جس طرح سے بھائی نے بردر پاسٹر سیمول پال صاحب کا بتایا, ہماری زندگی میں بھی خداوند کے خادمین ہیں, آئے ہیں. آپ اپنی زندگی میں خداوند کے ان سورماؤں کو موقع دیں جن کے ساتھ خداوند آپ کی وابستگی پیدا کرتا ہے, اینڈ یو ول سی دا ڈفرنس, آپ فرق محسوس کریں گے. بالکل بالکل. بھائی سلاس, کوئی بات مختصراً آپ ہماری پیاری آڈینس کو دینا چاہیں, پاکستان کے چرچ کو دینا چاہیں؟ نوجوانوں کے لیے ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی کے لیے خدا نے ایک خاص کام رکھا ہوا ہے. آپ کے لیے وہ خاص کام کیا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اور جس دن وہ کام جو ہے وہ کالنگ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی, پھر جتنے مرضی طوفان ہوں آپ ان سے نہیں گھبرائیں گے, اور پھر آپ آگے بڑھتے جائیں گے, اور مشکلات جو ہیں وہ آپ کو دبا نہیں پائیں گی. بہت ضروری ہے کہ جس کام کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے اس کو آپ دل جمعی کے ساتھ کریں. یرمیہ کے ساتھ جب خدا کلام کر رہا تھا تو وہاں پہ خدا نے اسے کہا تھا کہ اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے ماں کے بطن میں خلق کیا, میں تجھے جانتا تھا. اور آگے جا کے کہتا ہے کہ, اور یرمیہ کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے قوموں کے لیے نبی ٹھہرایا. اگر یرمیہ کے لیے اس کے پاس ایک منصوبہ تھا تو آپ کے لیے بھی ایک منصوبہ ہے.
सो उसे जानिए और उस पर काम कीजिए और खुदा आपको फलदार करेगा। वाकई भाई सिलास, ये तो बड़ी खूबसूरत बात आपने कही और अक्सर मैं अपनी ऑडियंस को ये बात शेयर करता हूँ। अगर आपके पास अपनी ज़िंदगी के लिए कोई मंसूबा नहीं है या आप महसूस करते हैं कि आपको कोई मंजिल मुस्तकबिल में दिखाई नहीं देती, मसीहा को अपनी ज़िंदगी में कबूल कीजिए। आपके पास आपकी ज़िंदगी के लिए मंसूबा, मकसद, मंशूर है या नहीं, यीशु के पास आपके लिए एक मंसूबा मौजूद है। खुदावंद आपको बरकत दे। और फिर जब वो आपकी ज़िंदगी में आता है, खुदावंद आता है, वो ऐसा तजर्बा देता है कि गवाहियों का अंबार जो है लग जाता है। और एंड यू कैन एन्जॉय हिज वर्क, हिज वंडर्स, उसके कामों को, अजीम अलशान कामों को आप उसे बरकत पा सकते हैं और आप बथेरों को उसकी मौजज़ाना कुदरत से मुतारफ़ करा सकते हैं, निजात से मुतारफ़ करा सकते हैं। मेरे अजीज़ों, हमारा ये प्रोग्राम आपको यीशु के गवाहों से तो मिलाता है, लेकिन उससे कहीं बढ़कर इसका असल मकसद आपको यीशु से, खुदावंद यीशु से एक मुलाकात कराने का मौका देना है। मेरे अजीज़ों, जिसके पास यीशु है, खुदा का बेटा है, उसके पास ज़िंदगी है। मैं इसलिए आया, खुदावंद ने कहा, ताकि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत की ज़िंदगी पाओ। आपको नहीं इल्म वो कसरत की ज़िंदगी क्या कसरत रखती है, लेकिन जब आप उसे अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लेंगे तो आप उस कसरत की ज़िंदगी को ज़हूर में आते हुए देखेंगे। जैसा कि आज आपने भी एक ज़ाविये से आज की गवाही में सुना, जिसके पास खुदा का बेटा है वो अपने अंदर गवाही रखता है। हमारे साथ कनेक्टेड रहें, हमारे लिए दुआ करते रहें। अगली बहुत सी गवाहियों का इंतज़ार कीजिए। जेसी टीवी के लिए दुआ करें, पाकिस्तान के चर्च के लिए दुआ करें, आलमगीर कलीसिया के लिए दुआ करें। गॉड ब्लेस यू।